लॉर्ड हालेलुया। सो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आज सुबह 6 बजे कोयटा की सर्दी में हम आपको वेलकम करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और उसकी इबादत और उसकी बंदगी करते हैं। आए खुदावंद के नाम को जलाल दें। यही गीत गाया जाएगा या दूसरा गाए? पीछे पीछे गाना है। अच्छा वो लिखा हुआ है, लेकिन कल हम इसको कर लेंगे। आए जी, एक गीत गाने की आज सुबह खुदावंद के हुजूर कोशिश करते हैं। ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ। तू मेरा कफील हो, ग्लोरी, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो। ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, ग्लोरी, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ। तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो। ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, कहिए, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ। मैं अबाबील की तरह चीखता हूँ, कहिए, मैं अबाबील की तरह चीखता हूँ, मैं कबूतर की तरह उड़ता हूँ, मैं अबाबील की तरह चीखता हूँ, मैं कबूतर की तरह उड़ता हूँ। तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो। ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, ग्लोरी, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ। इन दिनों हम अपने फ्राइडे मीटिंग में ज़बूरों की किताब पर जो सर नेम है, ज़बूर शुरू होने से पहले लोग इसे बड़ा कम जानते हैं। उनमें हमने शमीनियत पढ़ा, जिसका मतलब है ऊंची सुर पर गाना, और अलामूद नीची सुर पर गाना, शमीनियत का सुर ऊपर लिखा हुआ, फिर अलामूद का सुर, जिसका मतलब है
تو شیزہ جب گاتی ہیں اونچی آواز میں، اونچی آواز میں سن گانا. پھر ہم نے یدکون پڑھا، یہ سرناموں میں لکھا ہوا اوپر، جس کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، مدح سرائی کرنا. ایتان اتنی مدح سرائی کرتا تھا، اس کا نام ہی یدکون پڑ گیا. تو آئے ہم نے ایک لفظ پڑھا ایلیت حشجر کا سر، اس کا مطلب ہے مسیح یسوع یا مسیح کے دکھوں کا گیت گانا تھا. بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ شگایون کے سر پر گائیں. اس کا مطلب ہے اس جگہ پر جہاں پر ہم لڑکھڑانے کی حیثیت میں آئے، مل کر گائیں. اے خداوند میں بے بس ہوں، کہیے اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو. اے خداوند میں بے بس ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو. اے خدا Yes, Lord Jesus. میں بے باپ کا بس شکر ادا ہوں، کرتے ہیں، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. خداوند میں بے بس ہوں، تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا. گلوری، تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا. Yes, Lord. کہ یہ تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا. تو میرا کفیل ہو، گلوری، تو میرا کفیل
ਭਾਈਓ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੋ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ, मैं तू आए तुझसे क्यों तो करूं, गौर में कैसे करूं, गौर में तारीफ कैसे करूं, मैं दुआएं तुझसे करता हूँ, गौर में मैं तारीफ कैसे करूं, मैं दुआएं तुझसे करता हूँ, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं अबाबील की तरह चीखता हूँ, मैं कबूतर की तरह उड़ता हूँ, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, तू ही मुझको शिफा बख्शेगा, तू ही जिंदा मुझको रखेगा, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, गौर में तारीफ कैसे करूं, गौर में तारीफ कैसे करूं, मैं दुआएं तुझसे करता हूँ, तू मेरा कफील हो, आपकी बारी, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, रबा रबा लका शदा रबा, ऐ खुदावंद मैं बेबस हूँ, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील हो, तू मेरा कफील
Praise the Lord. Wonderful. آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. اگر آج آپ بے بس ہیں، ابابیل کی طرح چیختے اونچا اور کبوتر کی طرح نیوی دکھ مناندے ہو، کڑتے ہیں، تو بھی خداوند آپ کو رہائی بخشے گا. آئیں کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں آج ہم کرنتھیوں کا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی آج ہم 9ویں آیت سے تلاوت کریں گے. اور بھائی آصف تاج سے میری التماس ہے کہ وہ آئے 9ویں آیت سے 10ویں 11ویں 12ویں آیت تک ہم پڑھ لیں گے. 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھ لیجیے. 9ویں آیت سے 14ویں 15ویں آیت تک تلاوت کر لیجیے. آج سامنے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بزرگ پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا چیپٹر 4، اس کی ورس 9 سے 14 تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا، اس کا چوتھا باب، اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے. ہاللیلویہ. باپ تیرا شکر. میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے. ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو. ہم کمزور ہیں اور تم زور آور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت. ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے، ننگے ہیں اور نکمے اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں. لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں. وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں. ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے. میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں. آمین. خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھیں. تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ خداوند نے میرے دل میں ایک پیغام ڈالا کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہوئے کہ کاش تم ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. تو اس بات کو کرتے ہوئے جو ہم نے کل 8ویں آیت تک دیکھا، تو اس میں کرنتھس کی کلیسیا کیا کر رہی ہے کہ موجے مار رہی ہے، تاج پہنے ہوئے ہے، آسودہ ہے، اور نعمتوں کی کثرت کا گھمنڈ ہے، دولت ہے، آرام ہے، آسائش ہے، اور کسی بھی حاجت کا احساس نہیں ہے. لیکن اس کی بنسبت جو ہے وہ رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تک یسوع بادشاہ نہیں آیا، اس نے بادشاہی نہیں کی، ہم بادشاہی میں نہیں ہیں. تو خدا کے خادم کی ہم نے بات دیکھی کہ جب تاج پوشی کی جاتی ہے تو جب بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا ہے تو تب باقی لوگ تاج پہنتے تھے، پہلے ہی پا کے پھیر رہے نہیں. اور آج میں اور آپ کلیسیا کے طور پر بھی اسی جہان میں سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ابھی تک مسیح کی بادشاہی آنا باقی ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی اور ابدی بادشاہی اس کی باقی ہے. اس میں ہم نے بادشاہی کرنی. لیکن جب تک مسیح نہ آ جائے، کسی بھی کرسچن کے لیے، مسیحی کے لیے یہ سب سے بڑا آنر، اعزاز یہ ہے کہ وہ کیا کرے، مسیح کے لیے، مسیح کے ساتھ جب تک وہ نہ آئے لہن تنگ اٹھائے. آئے ذرا 9ویں آیت دیکھتے ہیں. تو وہاں تک 8ویں آیت تک تو ان کو دکھایا گیا کہ وہ کیسے اس میں رہ رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اتنے ہی انہوں نے بادشاہی منا رہے ہیں. لیکن آئے ذرا 9ویں آیت، رسول کیسے زندگی گزار رہے ہیں. لکھا ہے اہل کرنتھس اپنے آپ سے مطمئن تھے. تو اس کے مقابلے میں پالوس انڈرلائن کرے، رسولوں کا حال زار بیان کرتا ہے کہ یہ جو رسول ہیں، جو بھیجے ہوئے ہیں، جو خدا کے خادم ہیں،
وہ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ رسولوں کو اکھاڑے میں جنگلی درندوں کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے. لکھا ہے، پڑھ دیجئے. اور وہ فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا بن کر رہ گئے. اگر آپ رسولوں کو دیکھیں تو وہ تماشا بنے ہوئے ہیں، لیکن کرنتھس کو دیکھیں تو وہ مطمئن ہیں اور خوش ہیں. پڑھ دیجئے ذرا 9ویں آیت. میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو دائرہ لگا لیجئے. ٹھیک ہے، اب کلیسیا اور خادموں کا جو ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہے، یا ان کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے گزار رہے ہیں اور یہ کیسے گزار رہے ہیں. جی، سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے. دنیا، فرشتوں اور آدمیوں کے سامنے تماشا ہے. اب بتائیے، جب وہ خدمت کر رہے ہیں تو تماشا بنے ہوئے نہیں. اور یہاں پر دیکھیے تو گوڈٹ جو ہے وہ کہتا ہے، گوڈٹ جو کہتا ہے وہ ذرا سن لیجئے. وہ کہتا ہے یہ موقع نہیں تھا کہ کرنتھی اپنے حال پر خوش اور مطمئن ہوتے، جبکہ کلیسیا تخت پر تھی اور رسول تلوار کی دھار پر. کرنتھس کی کلیسیا کس پر تھی؟ تخت پر ہے. تحت پوج پائیاں، مطمئن، خوش. اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کلیسیا ایسے ہی خدام ڈھونڈ رہی ہے جو زمین تے ہی انہوں نے تخت دے دے، زمین تے ہی سارا بازار دے دے، زمین تے ہی تھی پتر لینا دینا، سونا چاندی، ویزا، اچھے ملک ہی دے دے. وہ اتھے ہی بادشاہی لبنا چاہتی. اور یہاں پر ہمیں سین نظر آتا ہے. گوڈٹ کہتا ہے، ایک دفعہ میں پھر کہوں کہ یہ موقع نہیں تھا کہ کرنتھی اپنے حال پر خوش اور مطمئن ہوتے، جب کہ کلیسیا تخت پر تھی اور رسول تلوار کی دھار پر. تو اب تک بادشاہی باقی ہے. مسیح کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسیح کی خاطر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں 10ویں آیت میں ایک لفظ ہے مسیح کی خاطر، ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اس پر پورا پیغام سنا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا دوسرا حصہ بھی شیئر کروں. میرے دل میں خداوند اس کے بارے میں اور چند ایک باتیں. تو یہاں پر بھی کچھ مسیح کی خاطر کیا جا رہا ہے. تو آج آؤ میں اور آپ ذرا 10ویں آیت میں دیکھیے. جبکہ رسولوں کے ساتھ مسیح کی خاطر، انڈرلائن کیا آپ نے؟ انڈرلائن کر لیجئے، مسیح کی خاطر، صرف مسیح کی خاطر. میں نے ایک پیغام سنایا، اگر آپ فیس بک میں جا کر میرے پیج پر ویڈیوز میں جائیں گے تو وہاں پر ایک پیغام ہے لارڈ سیک، خداوند کی خاطر. تو جب آپ دیکھیں گے اس میں تو آپ کو خداوند کے خاطر کیا کرنا ہے ذرا اس کو آپ جانیں گے. اور پھر اس کا دوسرا حصہ میرے دل کے اندر ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں کہ جنہوں نے خداوند کی خاطر وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کر دیا. آئیں ذرا، یہ کرنتھس کی کلیسیا میں خداوند کی خاطر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن رسول جو ہے وہ خداوند کی خاطر اس جہان میں کیا کر رہے ہیں. میں نے اور آپ نے اس جہان میں کیا کرنا. بائبل میں کہا ہے جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے. تو رسول یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسیح کی خاطر. ذرا دیکھیے، پڑھ دیجیے ذرا 10ویں آیت. ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں، نہیں، پر اس کی خاطر بیوقوف ہے نہیں ہے وہ، پر اس کی خاطر بندہ انہوں نے دیکھنا یار کرے بیوقوف جہا بندہ ہے، بہبل چکی ہے، کار پھردا ہے، دعاواں کردا ہے. میں کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں بھائی کادی کمی چھڈی یسو نے ساڈے چ. اسی پڑھے لکھے بھی ہاں، سونے بھی ہاں، نوکریاں بھی سن، جوانی بھی سی، سب چھوڑ کے آگے تو لوگ سانو کہنے لگے بیوقوف ہے. اور رسول کہتا ہے ہم خداوند کی خاطر بیوقوف. اور جی مگر تم مسیح میں عقل مند. بھئی وہ بھی مسیح چ وے اور اے بھی مسیح چ نے. حالا وہ استاد ہے، یہ شاگرد ہیں، وہ خادم ہے، یہ کلیسیا ہے، دونوں ہی مسیح میں ہیں. لیکن ایک عقل مند بنیا پھر رہا ہے تے دوجا بیوقوف ہے. اب وہ عقل مند کیا ہے کہ جب رسولوں کے ساتھ مسیح کی خاطر ایسا سلوک ہو رہا تھا جیسے وہ بیوقوف ہیں. تو کرنتھی ایسے معاشرے میں ایسے عزت پا رہے تھے جیسے عقل مند ہیں. تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم مسیح کی خاطر بیوقوف، لیکن تم کیا ہو؟ عقل مند ہو. تو آگے کیا لکھا ہے ذرا پڑھیے. ہم کمزور ہیں اور تم زور آور. کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر ہم کمزور ہیں، مگر کرنتھی کے مسیحوں کو کوئی کمزوری نہ تھی. رسول کیسے تھے؟ اگلی تیسری بات، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت. ہاں، یہ مسیح کی خاطر. اچھا او مسیح کی خاطر
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲਮੰਦ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, इज्जतदार बने फिर रहे ने, और ये मसीह की खातिर क्या है, बेवकूफ बने हुए हैं, कमजोर बने हुए हैं, बेइज्जत हो रहे थे। उनके मुकाबिल में क्रिंथिस इज्जतदार बने हुए थे। क्या आज आप इस जहान में मसीह की खातिर बेवकूफ बने हुए हैं? क्या मसीह की खातिर आप कमजोर बने हुए हैं? क्या मसीह की खातिर आप बेइज्जत हो रहे हैं अंजील सुनाकर? क्रिंथस ऐसे नहीं थे, क्रिंथस ऑपोजिट थे, और इसीलिए वो अपना कंपैरिजन करता है खादमों का और क्रिंथस की कलीसिया का कि वो किस तरीके से जो है वो जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जिस दिन तुम मसीह की खातिर जियोगे तो शायद तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा, जिस दिन तुम मसीह की खातिर जियोगे तो शायद तुम्हें कमजोर होना पड़ेगा, जिस दिन तुम मसीह की खातिर जियोगे तो तुम्हें बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम मसीह की खातिर नहीं जी रहे, और तुसी तो इत्थे ही बादशाही, इत्थे ही जोरावर, इत्थे ही अक्लमंद, इत्थे ही इज्जतदार हो। अब तक इज्जत बाकी है, अभी तक बादशाही का जोर बाकी है, अभी तक जो है वो तना अला हिकमत बाकी है। आए जरा 11वीं आयत देखिए। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं, हाँ। और भूखे खाते और आवारा फिरते हैं। हाँ, सो यहां पर अंडरलाइन कीजिए, रसूलों की नजर में फतह के जश्न और बादशाही करने का वक्त अभी नहीं आया। सारे बोलो हालेलुया। तुझे मनु दसो यसू क्या वापसी आया अजे तक? उसने कहा था जिस तरह तुम इसे जाते देखते हो उसी तरह तुम इसे आते भी देखोगे। मैंने पहला तंसलिकियों में पहली आमद है, दूसरे तंसलिकियों में दूसरी आमद है, आसान याद करने का है। एक दफा यसू जो है वो ये पोशीदा आमद है, और दूसरी वो मुकद्दसीन के साथ आएगा, और बादशाही अभी तक बाकी है, 1000 साल बादशाही बाकी है, अबदी बादशाही बाकी है। अतिया बादशाही तो पहले ही बादशाही मना रही है, बादशाह के बगैर बादशाही मना रहे हैं। आज चर्च को और खादमों को बादशाही की जिंदगी नहीं गुजारनी है, बादशाही नहीं बल्कि बादशाह की तैयारी की जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। उनके लिए एजाज, ऑनर, शर्फ ये है कि वो मसीह की खातिर आज इस जहान में बेवकूफ हो जाएं, आज इस जहान में कमजोर हो जाएं, आज इस जहान में कोई बात नहीं, बेइज्जती सहनी पड़े मसीह की खातिर कर ले। लेकिन रसूलों की नजर में 11वीं आयत में फतह के जश्न और बादशाही करने का वक्त अभी तक नहीं आया। जो तो बादशाही नहीं आया तो वक्त कित्थों आएगा? आपने कभी देखा है कि दुल्हा आने से पहले ही खाने का जश्न होता? वेख्या किसी वोटी दे घर? दसो, वो कहता भाई सबर कर जाओ लाड़ा आ जाए, भाई सबर कर जाओ लाड़ा आ जाए, और भाई लाड़ा आएगा तो वाजा वजेगा। ऐसा ही है ना, जैन जी लाड़ा आंदा है, फिर वाजे वजदे ने, है मनोता हो रही ने, मिलनियां हो रही ने, नोट लुटाए जा रहे ने, जश्न हो रहा होता है, और दूध पियाए जा रहे ने, और सेहरा चुक्या जा रहा वे, खाने के तमाम किए जाते हैं, नू कहते जाए। और लेकिन आज चर्च ऐसे लग रहे इतने ही मोचा इतने ही, अब तक बादशाह का आना बाकी है। तो रसूल कहते हैं, रसूल जश्न नहीं मना रहे, बल्कि वो भूखे प्यासे और नंगे रहने की तकलीफ उठा रहे थे, और हर जगह सताए जा रहे थे। मुखालफिन शिकारियों की तरह उनके पीछे लगे हुए थे, और हर जगह उनका ताकुब करते थे। नेस वो बेघरों की तरह आवारा फिरते थे। कार है सुनो ना दे, पर वो ऐसे थे जैसे आवारा फिरते। अब ये किसकी खातिर हो रहा था? मसीह की खातिर हो रहा था। पर क्रिंथस की कलीसिया मौज मार रही थी, और अगर आप चर्च को भी देखे तो वो भी मौज ही मार रहे हैं। अभी उसे नहीं पता कि अब तक बादशाही बाकी है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है चर्च को ऐसे खातिम मिले हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया की बादशाही दी है, दुनिया की शैमा दित्तियां ने, दुनिया पर ही मन लगाने के लिए कह दिया गया है, और आज दुनिया में ही वो खुश है। वो भूल गए। मैं देखता हूं कि अर्ली चर्च आसमान की तरफ देखता था कि यीशु आने वाला है। अर्ली चर्च उसकी बादशाही का मुंतजिर है। अर्ली चर्च 1000 साल बादशाही का मुंतजिर है। अर्ली चर्च यीशु के साथ बादशाही मनाने का मुंतजिर है। अर्ली चर्च यीशु की बादशाही में रहना चाहता है। इत्थे असी दुनिया की बादशाही च खुश है। इस दुनिया की बादशाही में एक नारा बड़ा जो है वो जोर से गूंज रहा है, अमन 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 अमन। किधर ही अमन नहीं। बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आए, अमन उल्टा ही खराब ही होया है, ठीक नहीं होया। अभी तक अमन के बानी का आना बाकी है। अभी तक सुलह की, सलामती के शहजादे का आना बाकी है। पीस ऑफ प्रिंस का आना अभी तक बाकी है। उसके साथ हम बादशाही करेंगे। 12वीं आयत, वो अपनी
پڑھ دیجئے 12ویں آیت تے انڈر لائن کرنا. رسول کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ بھوکے پیاسے ہیں، ننگے رہنے کی تکلیف، آوارہ پھرنے کی تکلیف، یعنی کہ وہ انجیل اور مسیح کی خاطر شکار ہو رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، اور اس جہان میں مسیح کی بادشاہی کا کام کر کر وہ بے کل، کمزور اور بے عزت ہو رہے ہیں. کرنتھس دی کلیسیا موجود آ رہی. ہاں جی باجی پڑھیے 12ویں. اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں. ہاں، لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں. وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. ہم آج تک دنیا کے 12ویں آیت صرف پڑھنی باجی. ہاں دوبارہ پڑھ دیجئے. اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت. اچھا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کر مشقت اٹھاتے، یعنی وہ اپنی روز مرہ ضروریات کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کیا کرتے ہیں؟ مشقت اٹھاتے. لیکن کرنتھس دی کلیسیا موج مار. سو لوگ ان کو برا کہتے تھے، مگر رسول ان کو برکت کی دعا دیتے تھے. وہ ستائے جاتے تھے، مڑ کر وہ وار نہیں کرتے تھے، بلکہ صبر کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے، سہتے تھے. کیوں؟ ابھی تک بادشاہی باقی ہے، ابھی تک بادشاہ کا آنا باقی ہے. جی باجی ذرا اس آیت کو پڑھیے، دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. جی دوبارہ پڑھیے. وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. ہاں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں. کیوں؟ اب وجہ پتہ کیا؟ میں سوچتا ہوں کئی چیزیں آپ کے اندر خدا کی بادشاہی ڈیولپ کر دیتی ہے اگر آپ کو یسوع کے آنے کی امید ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک پیغام سنایا ہے، خدا نے میرے دل میں ڈالا انوک کے بارے میں. 2 طرح کے انوک ہیں، لیکن اس کے پیغام میں مجھے اس کے عنوان میں اور خداوند نے ڈیولپمنٹ دی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسیح کی آمد تجھے راست بنا دیتی ہے. کتنی میں کہنا چرچ دے اندر مسیح دی آمد دے ٹول، گیت، سیمینار اور خواہش پیدا ہو جائے، بندہ ویسے ہی راست ہو جائے گا. اچھا دیکھیں، ایک انوک تھا، عہدے کو یسوع دی اس کے اٹھائے جانے کا، زندہ اٹھائے جانے کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں تھا. تو ایڈا خراب انہیں زندگی گزاری. لیکن دوسرا انوک جو 7ویں پشت کا تھا، اس کے پاس وعدہ تھا کہ تو مرے گا نہیں، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے اپنے ساتھ ہی لے لوں گا. اور یہی وعدہ کلیسیا کے ساتھ ہے کہ دیکھ میں آنے والا ہوں. اور جب آپ کو یسوع مسیح کی آمد کا یہ ہو تو آپ بھی راست زندگی گزارنے لگیں گے. اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جب کلیسیا کے اندر مسیح کی بادشاہی نہیں ہوتی تو وہ زندگی دنیا کی طرح دنیا کی بادشاہی میں خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن رسولوں کے پاس یسوع کی بادشاہی تھی، یسوع کے بادشاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. وہ ابدی بادشاہت اور 1000 سالہ بادشاہی کے منتظر تھے. تو کر کیا رہے تھے؟ وہ صبر کر رہے تھے، وہ برائی کے بدلے برکت دے رہے تھے، وہ پڑھیے باجی برداشت کر رہے تھے. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت. کیوں منت سماجت کریں؟ انہوں نے پتہ ایک وقت دے اسی یسوع نال بادشاہی کریں گے، دور چ کر لا منت اگے. ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جڑن کی مانتے. ہاں، لوگ اسی تے کوڑا ہی بن گئے، گاربیج ہی بن گئے، جڑن ہی بن گئے، کچرا ہی بن گئے. لیکن یاد رکھے ابھی تک بادشاہ باقی ہے. اس وقت وہ بادشاہی کریں گے. اور انہیں پتہ ہے یہ یسوع نے ایک گل کہی تھی، میرے دل دی گل کہوں، کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے جو کرنتھس کی کلیسیا کو نہیں سمجھے. اس نے کہا میری بادشاہی اس جہان کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو یہ گل ارلی چرچ کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ برداشت بھی کر لیندے نے، معاف بھی کر لیندے نے، بے عزت بھی ہو جاندے نے، اور بے عقل بھی کہلان دیتے ہیں، کمزور بھی زندگی گزار لیتے ہیں، تکلیف سہتے ہیں، بھوک سہتے ہیں، ننگ سہتے ہیں، آوارہ پھرتے ہیں. کیونکہ اس جہان چ کرسچن جو ہے وہ یسوع کی بادشاہی کا کام کرتا ہے، اور ابدی بادشاہی اور 1000 سالہ بادشاہی کا خواب لے کر یسوع کی آمد کا، اور یہ سارے کچھ کو کر لیتا ہے اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے جی رہا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. سو آئیے 13ویں آیت پڑھیے. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے اے کیوں بھئی تانوں کیوں ہے یار، تسی کیوں اپوزٹ جا رہے ہو؟ رسول وکری شاید زندگی گزار رہے ہیں. یسوع کی بادشاہی نے انہیں بدنامی سہنا اور برداشت کرنا سکھا دیا ہے، تکلیف سہنے سکھا دی ہے، بھوک رہنا سکھا دیا ہے، اور درد سہنا سکھا دیا ہے. کیونکہ اسے پتہ ابھی تک بادشاہی باقی ہے، بادشاہ کا آنا باقی ہے.
لوگ رسولوں کو بدنام کرتے تھے، بدلے میں وہ ان کو کہتے تھے خداوند یسوع کو قبول کر لو، یسوع آن والا ہے، بادشاہی آن والی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند بے قدر بنے ہوئے تھے۔ وہ مٹی ہوندی نا پیر آتے ہوندی ہے جھاڑ دیندا ہے، ہاتھ آتے ہوندی ہے کپڑے آتے ہوندی ہے، وہ جھاڑ کے ماری، بس وہ دنیا میں بے قدروں کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کرنتھس کی کلیسیا جو ہے وہ بڑی طاقت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آئے چرچ مسیح کی خاطر حلیم ہو جائیں، مسیح کی خاطر بیوقوف ہو جائیں، مسیح کی خاطر بےزتی کو سہیں، مسیح کی خاطر بھوکے پیاسے ننگے رہنا سیکھیے، مسیح کی خاطر کوئی بات نہیں، آؤ اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کر انجیل کی بادشاہی کے لیے نکلے۔ مجھے پتا جب میں انجیل کی خوشخبری کے لیے نکلتا ہوں، میرے بچے، میرا چرچ اور میرے لوگ جو ہیں وہ اداس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کی بادشاہی کے نکلیں گے کہ کاری موجہ مارنیا؟ آؤ میں اور آپ مسیح کی خاطر آوارہ پھرے، گھر گھر گلی گلی گاؤں گاؤں گریا گریا نگر نگر اس کی انجیل سنائیں۔ پھر وقت نہیں ملنا، اجے تک بادشاہی باقی ہے، اور تانوں زندہ کر کے بھی بادشاہی کرائے گا۔ ہیلیلویا، وہ ابدی بادشاہی رکھتا ہے۔ تو جو رسول تھے 13ویں آیت میں وہ بدنامی کے بدلے خداوند کی انجیل سناتے تھے، کوڑا کرکٹ جھڑن کی مانند بے قدرے جیسن۔ پولوس مسیح کی خاطر ان دکھوں، پولوس مسیح کی خاطر ان دکھوں مصیبتوں کا بیان کرتا ہے تو ہمارے دلوں پر اثر ہونا چاہیے۔ جب وہ مسیح کی خاطر دکھوں کا بیان کرتا ہے تو اسی مسیح کی، اچھا دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک پیغام سناتا ہوں کہ لوگی گڈ فرائیڈے کو کیا کہتے ہیں؟ دکھ، مسیح کے دکھ بیان کرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی مسیح کے دکھ کی۔ آپ نے مسیح کی خاطر کتنے دکھ سہے؟ آپ نے مسیح کی خاطر، یہاں پر پولوس بتاتا ہے کہ مسیح کی خاطر دکھوں مصیبتوں تکلیفوں کا وہ بیان کرتا ہے، تو ہمارے دلوں کو پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے کہ اگر پولوس رسول آج زندہ ہوتا تو کیا کرنتھیوں کی طرح، کرنتھس کی کلیسیا کی طرح ہم سے بھی نہ کہتا کہ تم نے ہمارے بغیر ہی بادشاہی، تسی یسوع تو بغیر ہی بادشاہی، تسی ساڈے تو بغیر ہی موجا۔ یار اسی دکھ چک رہے ہیں، میں دکھ اٹھا رہا ہوں، میں تکلیفیں سہ رہا ہوں، میں بےزتی سہ رہا ہوں، میں کمزوری سہ رہا ہوں، میں آنسو سہ رہا ہوں، میں جو بےزتی سہ رہا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، اور تسی آج کرنتھس، اور میں کہتا ہوں شاید آج کرنتھس کی کلیسیا کی طرح لوگ جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ آئیں 14ویں آیت دیکھیں گے، 14ویں آیت تک ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ہم جو ہے 15ویں آیت سے کل دیکھیں گے۔ جی پڑھیے 14ویں آیت۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں، اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 14ویں سے 21ویں آیت تک ذرا غور سے سننا اس بات کو۔ 14ویں سے 21ویں آیت تک آخری بات وہ ایک دفعہ بتا دے گا، بھائی تفرقے ڈالنے چھاڑ دو، پارٹی بازی چھاڑ دو، خادمہ دے ہونا چھاڑ دو، یسوع دے ہو جاؤ، اور پیری مریدی چھاڑ دو۔ مطلب یہ پہلے باب سے اس نے یہ بات شروع کی تھی، اور اب یہ 14ویں آیت کی 14 سے 21ویں آیت جو ہے یہ آخری بار وہ کہے گا، پھر جا کر 5ویں باب میں جو ہے وہ نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ کلیسیا میں بد اخلاقی بھی ہے۔ اب تک اب وہ بتا رہا ہے کہ کلیسیا میں پارٹی بازی ہے، کلیسیا میں تفرقے بازی ہے، کلیسیا نے آج مسیح کو چھوڑ کر خادموں کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے، اور زمین آسمانی باپ کو چھوڑ کر زمین پر لوگوں کو باپ کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کو 14ویں سے 16ویں 21ویں آیت تک تفرقوں، جھگڑوں کے موضوع پر ایمانداروں کو آخری بار وہ نصیحت اور تنبیہ کرتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ میں تنزیہ انداز میں بات کر رہا ہوں، اس لیے وہ وضاحت کرتا ہے۔ ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے 14ویں آیت میں۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، دیکھیے یہ پیار روح القدس نے جو اس کے دل میں ڈالا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم منادی کرتے ہیں تو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، جب ہم کلام سناتے ہیں، کلیسیا میں لاتے ہیں، تو اس کو شرمندہ نہ کریں، نہ شرمندہ کرنے کے لیے، نہ کبھی بھی خدا کے کلام کو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے مت استعمال کریں۔ اور پولوس کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ
اپنے پیارے فرزند جان کر. ہیلیلویا. پیارے اور یہ مسیح کی محبت ہے, یہ خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت جو مسیح میں ہے اور مسیح کی محبت جو ایماندار خادموں کے اندر ہے. پیارے فرزند جان کر تمہیں کیا کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کسی تلخی کے باعث ان سے مخاطب نہیں ہے, بلکہ دل سے چاہتا ہے کہ ان کی روحانی اصلاح اور ترقی ہو. دل سے چاہے, بائی ہارٹ بائی اسپرٹ جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرے تاکہ ان کی ترقی ہو, پروموٹ ہوں. ایویں نہیں بس میں ویکھیا سی راہ چل دے بیٹھ دے آندے جاندے لوگوں کو شرمندہ کرنے سن. تھوڑا جا موقع ملے میں اور آپ لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کا اگر یہ رویہ ہے خدا کے کلام کو استعمال کرنے کا, کسی کو نصیحت کرنے کا, کسی کو پریچ کرنے کا, ٹیچ کرنے کا, تو یاد رکھیں اس میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی, اس میں محبت بھی نہیں ہوگی جو یہاں پر امڑ رہی ہے میرے پیارے فرزند جان کر. اس میں نصیحت بھی نہیں ہوگی, اس میں ترقی بھی نہیں ہوگی, بلکہ اس میں تلخی ہوگی, اس میں روحانیت بھی نہیں ہوگی, اس میں دل کی چاہت بھی نہیں ہوگی, اس میں اصلاح بھی نہیں ہوگی. تو جب بندہ صحیح روح اور پیار سے کرتا ہے تو سنیں اس میں کیا ہوگا, نصیحت ہوگی اور محبت ہوگی, دل ہوگا, اسپرٹ ہوگی, روحانی اصلاح ہوگی, ترقی ہوگی. آئے اپنے سر کچھ کہیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور دعا کریں گے. میری التماس ہے باجی فریہ سے وہ آئے آج کے کلام کے لیے دعا کرے, اور میں اور آپ آئیں بالغ چرچ بنے. آئیں زمینی بادشاہی سے بڑھ کر اب تک یسوع کی بادشاہی باقی ہے. آئیں آج یسوع کی خاطر, کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں فرق پڑتا ہے تو پڑھنے دیجئے. آپ کے گھر میں, زندگی میں, رہن سہن میں, عزت میں, طاقت میں, خوشیوں میں فرق پڑتا ہے, لیکن آئیں کریں کیونکہ اب تک ابدی بادشاہی, 1000 سالہ بادشاہی باقی ہے. آئیں اس کا اثر لیں. ہیلیلویا. تھینک یو لارڈ. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف, تیری حمد, تیری ستائش جیزس رب الک شدر رب یا رب الک نازیہ کے لیے خداوند تیری شکر گزاری محبت کے لیے, تیری پیار کے لیے, جاوید نسیم کے لیے خداوند رب الک شدر رب جون جمال کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند جنید طاہر کے لیے خداوند. یس لارڈ 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 ایلون بابر کے لیے خداوند. یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ فضل کے لیے خداوند تیری برکت. یس لارڈ رب رب الک شدر اندر رب ذیشان مسیح تیری برکت چاہتے ہیں. تیرا شکر کرتے تیری محبت کے لیے, تیری وفاداری کے لیے, تیرے پیار کے لیے خداوند. یس نورین خداوند بابر کے لیے تیری محبت کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. ہبار رب الک شدر رب علیشا. یس لارڈ بلس لارڈ بلس لارڈ بلس یس لارڈ یس لارڈ یس لارڈ یس ہبار رب الک شدر رب الک شدر رب اندر رب یا رب الک شدر جون آئرن کے لیے خدا تیری برکت تیری بلیسنگ. ہبار رب یا رب الک شدر اندر رب یا رب الک شدر اندر رب رب الک شدر ابھی ازر وارث کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہبار رب الک شدر اندر رب الک شدر ابھی ازر کے لیے بلیسنگ چاہتے ہیں. ہبار رب الک شدر اندر رب رب ذیشان کے لیے, نازیہ بہن کے لیے, علیشا فرزانہ کے لیے, رخسانہ ہبار رب رب الک شدر ادھر رب 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 الک شدر رب 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 سلاس فضل کو جواب دے خداوند یسوع کے نام میں. ہیلیلویا. ہبار رب الک شدر رب رب الک ادھر رب رب الک شدر رب رب خداوند تمہاری خاطر دنیا میں ارینا کی برتھ ڈے کے لیے خداوند تیرے حضور بلیسنگ چاہتے ہیں, زندگی چاہتے ہیں, سلامتی چاہتے ہیں. خداوند ارینا کی برتھ ڈے پر بلیسنگ آئے, اس کی زندگی پر سالوں پر خدا اپنی بادشاہی کا فضل دے. خداوند ہبار رب الک شدر رب اندر رب یا رب الک شدر رب الک تو قوت طاقت ہے خدا. ہم ہر روز بلا ناغہ تیرے گھر میں آنے والے خدا, جتنے لوگ آن لائن خدا تیرا کلام سنتے ہیں, اندر رب رب الک شدر اندر رب رب الک شدر اندر رب رب الک خطر رب الک حضوری آئے, مسائے اس منتھ پر برکت آئے, 15 پر برکت آئے, 28 پر برکت آئے, 1 31 پر 25 پر برکت آئے, 24 نائٹ پر برکت آئے, صبح شام برکت آئے. گلوری 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 گلوری. ایک ایک درخواست کو تیرے حضور میں رکھ خدا, ان کو سن اور جواب دے خدا.
मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए खुदा। क्रिश्चियन टाउन के घराने को तेरी खुदा क्रिश्चियन टाउन के एक निजात घराने के को लिए बरकत दे, ब्लेस कर खुदा। घरानों से बीमारी नदारी जाए खुदा, तो अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। इसी तरह मैं अपनी चर्च की कलीसिया के एक घराने को तेरी हुजूरी में रखती खुदा, तो अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। वाइल के लिए खास दुआ करती खुदा, जिसके वसीला से बरकत पाते खुदा, उन्हें और ज्यादा फजल दे खुदा। एक अल्फाज को बरकत दे खुदा, कलीसिया के एक मेंबर को बरकत दे, अपने बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, इस बच्चे को कामयाब करना खुदा। मैं बहन बिनिश के लिए दुआ करती हूँ खुदा, सारी तमन्ना आरज़ू तेरे सामने से पूरा कर खुदा। बेटी सबत के साथ खुदा, कलीसिया के एक बच्चे को तेरी हुजूरी में रखती हूँ, एक एक बुजुर्ग को, बहन को, भाई को खुदा तेरी हुजूरी में रखती हूँ खुदा। तो बेरोजगार बहन भाइयों को रोजगार के वसाइल दे खुदा, और खुदा बेऔलाद लोगों को लाज ऐसी नेमत दे खुदा। तेरी सारी वफादारी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। तू हमारा जिंदा खुदा है खुदा। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा खुदा। तू हमारी सारी फरियादों मुनाजातों और कबूल कर खुदा, और इनका जवाब दे खुदा। एक एक जिंदगी पर खुदा तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम को जलाल, तू भलाई का खुदा जॉन आयरन शानसी के लिए नाज़ है। यस लॉर्ड हिबार रबाला बारा 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 इवेंजलिस्ट जावेद नसीम के लिए हिबार रबाला बारा बारा बरकत दे, अपने ईमान की मजबूती दे खुदा। हिंदा रबा बाबा फजल का करम का खुदा, एक एक जिंदगी को बरकत दे खुदा। जहाँ बैठी एक एक जिंदगी को बरकत दे खुदा। भाई जेदी को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे। भाई नूरी को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे खुदा। तो हम सबों को बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे। हमें अपने इरफान जलाल में बढ़ने का फजल दे खुदा। तो हमें अपनी हिकमत दे खुदा। हम इंसानी हिकमत नहीं मांगते खुदा, तो हमें अपनी हिकमत दे, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा। तो हमें अपनी हिकमत दे खुदा। हमें अपने पाकरू का मसा दे खुदा, ताकि हम रोज रोज तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा। मांगती हूँ सब कुछ पा लेती हूँ, तेरे कादिर की जिंदा यीशु नाम से मांगती हूँ, सब कुछ पा लेती हूँ यीशु नाम से। आमीन। हालेलुया। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात सच है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। और रोज को याद में बख्श दी, और जिस हम अपने कर्तव्यों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज से माफ, हमें आजमाइश बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुछ की रिफाकत, शराकत, दुनिया के तमाम मुकद्दसिन हाजिर जमायत, घर खानदान, जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे।